थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सुंदर फाउंडेशन में इलाज किया जाता है। सियालकोट से काफ़ी लोगों को गुजरांवाला जाना पड़ता था और उससे पहले जब सुंदरस फाउंडेशन नहीं था तब लाहौर जाना पड़ता था लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुंदरस फाउंडेशन के पास लेटेस्ट मशीनरी के साथ साथ जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ब्लड एक बंदे से लेके दूसरे को लगा देना जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। असल जो चीज़ है जो ब्लड उन बच्चों को लग रहा है उसमें खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है। सुंदरस फाउंडेशन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? थैलेसीमिया जो है एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है लेकिन इससे बचा जा सकता है। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि मेल्स को जो है वो इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। थैलेसीमिया क्या है और ये बीमारी मतलब कैसे पता चलती है? थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और ये खून की एक बीमारी है। खून बनता है लेकिन मयारी नहीं बनता, इस वजह से इन बच्चों का खून जल्दी टूट जाने की वजह से उनको खून की कमी हो जाती है। शादी से पहले ज़रूर थैलेसीमिया की कैरियर स्क्रीनिंग करा लें तो बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर कोई न्यू पेरेंट्स है जिनका भी पहला ही बच्चा है तो आप उनको गाइड करती हैं कि नेक्स्ट अगर कोई बच्चा हो तो उससे पहले जो है ना ये गाइडलाइन आप उनको देती हैं? अगर किसी का पहला ही बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो गया है तो उन दोनों पेरेंट्स की स्क्रीनिंग होती है। अगर वो माइनर के हैं तो उनको फिर सारा गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम मौजूद हैं सुंदरस फाउंडेशन में, तो जानेंगे कि सुंदरस फाउंडेशन में क्या काम होता है। जहां तक मुझे नॉलेज है, यहाँ पे मैंने विज़िट किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे थैलेसीमिया जो है सबसे जो बड़ा मर्ज़ है यहाँ पे उसको डील किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर उसका इलाज किया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पर तो वो लोग आते हैं जो अपना इलाज थैलेसीमिया का इलाज यानी कि मंथ में बच्चों को कहते हैं कि 2 दफ़ा ब्लड लगाया जाता है, वो उनके लिए कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके अलावा वो जो इलाज इसका पॉसिबल है मतलब कि जिससे बिल्कुल परमानेंट बंदा इससे मतलब इससे छुटकारा पा सकता है वो तो है ही बहुत कॉस्टली। और अगर हम इसकी बात करें, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सुंदरस फाउंडेशन में इलाज किया जाता है। इसका अभी तक कोई इलाज जो है ना वो मुमकिन नहीं हो सका। शायद इसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि इसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं हैं। जो लोग जानते हैं उनको भी अभी तक ये पता नहीं है कि इसको किस तरह से सही तरह से डील कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, यहाँ पे क्या काम होता है, कैसे काम होता है, लोगों को कैसे डील किया जाता है। और सुंदरस फाउंडेशन सियालकोट में कब से काम कर रहा है ये इदारा, यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और चलते हैं बढ़ते हैं अपने आज के शो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं आपके। अच्छा, ये बताएं कि कितने मतलब 5 बच्चों को थैलेसीमिया है या बीच में? नहीं, दो नान 2 बच्चों को। बेटी बेटे ने। अच्छा, तो इनसे दूसरे बच्चे इनसे बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े ने, बड़ा है, बड़े वाला है। अच्छा, ये आपका बड़ा बेटा है, सही। तो ये छोटे जो है ना उनको है। 2 छोटे ने। कितने साल से है इनको? इतने 5 साल हो गए ने ब्लड का। अच्छा, 5 साल से आप आ रहे हैं। तो इनको मंथ में कितनी दफ़ा ब्लड लगाया जाता है? इन्हों 10 दिन बाद 12 दिन बाद इंज लग। तो ज़िद करते हैं खेलने की? स्कूल जाते हैं ये? नहीं, स्कूल नहीं जाता, खेलता नहीं है। तो खेलते नहीं है या ज़िद करते हैं हमने खेलना है या बाहर जाना है दूसरे बच्चों की तरह हमने? नहीं जाता, घर अपने बच्चियां नाल खेल जाने। और जो इसकी बहन है वो ज़िद करती है खेलने की, बाहर जाना है? हाँ जी, वो बाहर खेल दीजिए। तो वो ठीक है, ज़रा इससे बेहतर, ये ज़्यादा बीमार है वो थोड़ी बेहतर है। वो बेहतर है, वो 2 महीने बाद लगा सकता। 5 साल से सुंदरस फाउंडेशन में ही आप इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी, पहले लाहौर तो इलाज कराया सी, फिर इतने लाया नहीं, इतने आया सी, इतों ब्लड लगवाने। यहाँ पे जो इलाज हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? अच्छा इलाज किया जाता है, अच्छा ट्रीट करते हैं यहाँ पे हाँ लोग? जी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा इलाज होया सी, ब्लड भी अच्छा लग जाते, सही हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना इलाज प्रोवाइड किया जाता है, कोई पैसे वगैरह आपसे नहीं लिए जाते? नहीं लग, इतों नहीं लगते पैसे सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मसला जब आपको पता चला कि इनको थैलेसीमिया है, लाइक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, सिर्फ इसका यही इलाज है कि आपको ब्लड जो है ना लगाना पड़ता है और जो दूसरा इलाज है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब हमारे हाँ थैलेसीमिया का ही लोगों को पता नहीं है, तो अगर हम इलाज की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंसान को आ जाएगी। तो फिर आपका हर मंथ आना पड़ता है, इसमें भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खर्चात लगते हैं और ख़र्चा लगता है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं दरिया जाते हैं पैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ज़ाहिर साहब, ये बताएं कि सुंदरस फाउंडेशन सियालकोट में इस इदारे में कब से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 25 साल हो गए हैं। गुजरांवाला से स्टार्ट हुआ था 1998 में और अब तक तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर चुके हैं। तकरीबन 9 ब्रांचेज़ हैं हमारी मुख्तलिफ़ सिटीज़ में।
جو تھیلیسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سیالکوٹ میں مطلب کافی دیر بعد آئے، یعنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے لاہور جاتے تھے علاج کروانے کے لیے، تو سیالکوٹ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ سیالکوٹ میں تقریباً 24 سال ہو گئے، کیونکہ 98 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا گجرانوالہ میں، اور پھر 99 میں ہم نے ایز اے بلڈ بینک سیالکوٹ میں سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد 2005 میں ہم نے ایز اے ٹرانسفیوژن سینٹر یہاں پہ سٹارٹ کیا، کیونکہ پہلے سیالکوٹ سے کافی لوگوں کو گجرانوالہ جانا پڑتا تھا، اور اس سے پہلے جب سندرس فاؤنڈیشن نہیں تھا تو لاہور جانا پڑتا تھا لوگوں کو. لیکن الحمدللہ یہ کہ اب سیالکوٹ میں جب سے سٹارٹ ہوا ہے 24 سال سے، تو جتنے بھی سیالکوٹ کے پیشنٹس ہیں یا جتنے بھی مضافات کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ ادھر سے ہی آ کے بلڈ لگواتے ہیں الحمدللہ. ظاہر ہے سیالکوٹ کے ارد گرد بہت زیادہ علاقے ہیں، اور میں نیچے بات کر رہی تھی پیشنٹ کے ساتھ، وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ انہیں فری آف کاسٹ علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے، بلکہ میڈیسن بھی دی جاتی ہیں اور ہر طرح کی سہولت موجود ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، تو اس کے لیے مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. کس طرح سے پھر آپ کو مینیج کرتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ یہ الحمدللہ لوگوں کی ہیلپ سے ہی ہوتا ہے، ڈونیشنز سے ہی ہوتا ہے. لوگ اپنی زکوٰۃ خیرات عطیات ڈونیشنز جو ہے وہ اس ادارے کو دیتے ہیں. مین جو ہوتا ہے وہ رمضان میں اسپیشلی، کیونکہ رمضان میں ایز اے مسلم سب لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، تو اسی پہ جو ہے نا وہ پورا ایک بجٹ بنتا ہے، اور پورا سال پھر ان بچوں کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے، ان بچوں کے لیے ٹرانسفیوژن کے حوالے سے. اور الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن کے پاس لیٹسٹ مشینری کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بلڈ ٹرانسفیوژن کی جو لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس بالکل لیٹسٹ مشینریز ہیں جن کے اوپر ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ایک کوالٹی جو ہے وہ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے ان کو دی جاتی ہے، کیونکہ صرف بلڈ ایک بندے سے لے کے دوسرے کو لگا دینا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل جو چیز ہے، جو بلڈ ان بچوں کو لگ رہا ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں، اسکریننگ بہت ضروری ہوتی ہے، جس میں ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی، ملیریا، آرسک، ہیموگلوبن، یہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو پھر جا کے ان بچوں کو جو ہے وہ بلڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ آپ نے ابھی تک لانچ کیے ہیں؟ ہمارے پاس یہ سب سے جو مین ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن ہے جس میں بلڈ لگایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بی ڈی ایس ڈپارٹمنٹ میں بلڈ ڈونر سروسز ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ بھی ہے الحمدللہ. جن پیشنٹس کو پہلے فزیو کے لیے جو ہے نا وہ لاہور جانا پڑتا تھا، کافی ایکسپینسو ایکسرسائز ہے، تو وہ اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کر دیا. ریسنٹلی ہم نے ایک ڈینٹل ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے، ان بچوں کو، ان پیشنٹس کو گمس کے حوالے سے، دانتوں کے حوالے سے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان کا بھی بالکل فری آف کاسٹ یہاں پہ علاج کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ جو کہ ڈیفینیٹلی ان کا کام ہوتا ہے، اسپیشلی ڈونیشنز وغیرہ، لوگوں کو ڈونرز کو اپروچ کرنا، تو وہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اگر ہم دن کی بات کریں تو ایک دن میں کتنے پیشنٹس آ جاتے ہیں یہاں پر؟ ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 25 to 30 پیشنٹ جو ہے نا پر ڈے ہم ان کو ٹرانسفیوژن دے سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمارے پاس 20, 22, 25 پیشنٹ روزانہ آتے ہیں جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا زاہد صاحب، سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری عوام کو؟ میسیج سب سے پہلے تو میں تھیلیسیمیا کی پریونشن کے حوالے سے اپنی یوتھ سے یہ بات کروں گا کہ تھیلیسیمیا جو ہے ایک بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے اگر شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیے جائیں، اور 2 مائنر تھیلیسیمیا آپس میں شادی نہ کریں. اور ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ میلز کو جو ہے اس میں انیشیٹو لینا چاہیے، وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں، اپنی اسکریننگ کروائیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے. اگر وہ پازیٹیو آتے ہیں، تھیلیسیمیا کیریئر ہیں، تو پھر جہاں ان کی شادی ہو رہی ہے وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ شادی نہ کریں اگر دونوں کیریئر ہیں. اگر دونوں مائنر تھیلیسیمیا ہیں تو پھر شادی نہ کریں، اور اگر ان میں سے ایک بھی تو مائنر تھیلیسیمیا دوسرا نہیں ہے تو وہ کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ ایک اس حوالے سے ہماری جو یوتھ ہے اس کو بڑا سوچنا پڑے گا. تھیلیسیمیا کو ختم کرنے میں ہماری یوتھ کا بہت زیادہ پازیٹیو رول ہے. اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بھی یوتھ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہماری اسپیشلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو گریب کر کے لے کے آئیں اور ان کو اپنا میسج پہنچائیں. تھیلیسیمیا کو ختم ہی اگر ہم نے کرنا ہے تو بھی ہمیں، ہماری یوتھ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. دوسرا، تھیلیسیمیا کو کہ بچوں کو اگر بچانا ہے، یعنی کہ ان کو بلڈ لگانا ہے، تو اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی جو یوتھ ہے وہی بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہے. تو میں تمام اپنی اسپیشلی یوتھ سے یہ کہوں گا کہ بلڈ ڈونیشن میں اپنا کردار ادا کریں. ہر 3 ماہ کے بعد اپنا بلڈ لازمی جو ہے وہ ڈونیٹ کیا کریں، تاکہ تھیلیسیمیا اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بلڈ پرووائڈ ہو سکے، ان بچوں کو بلڈ لگ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، یہ بتائیے کہ یہاں پہ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آلموسٹ 3 ایئرس ہو گئے ہیں، اور تبھی سے ڈپارٹمنٹ بھی فزیکل تھراپی کا اسٹیبلش میں نے خود کیا تھا، اور میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. اچھا، ایز اے فزیو تھراپسٹ آپ سندس فاؤنڈیشن میں کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟
ایکچولی فزیوتھراپی جو ہے وہ ایسا شعبہ ہے جس کی میڈیکل کے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک امپورٹنس ہے. تو سملرلی پہلے ہی سمجھا جاتا تھا کہ جو ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں یعنی کہ جو خون کے امراض ہیں ان کے اندر اس کی کوئی خاص افادیت نہیں ہے. بٹ ود دی پیسج آف ٹائم اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھتی گئی اور جو ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں بیسیکلی ہیماٹولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو سندس فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس آتے ہیں. تو ہیموفیلیا کے پیشنٹس میں فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ پیشنٹ آیا ہے کسی بلیڈنگ کے ساتھ, کسی کمپلیکیشن کے ساتھ, یا مطلب کوئی بھی جو اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے ہیموفیلیا کی, تو اس کو فیکٹر لگا کے یا جو کرائیو پریسیپیٹیٹ جس کو بولتے ہیں CP بولتے ہیں وہ لگا کے اور ساتھ میں میڈیکل سپورٹ دے کے اور گھر بھیج دیتے تھے. اب وہ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پیشنٹ وقتی طور پہ تو ریکور ہو جاتا تھا لیکن اس جوائنٹ میں بار بار بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے تو اس جوائنٹ کی شیپ چینج ہونا شروع ہو جاتی تھی اور جو پیشنٹ تھے وہ ڈسیبل ہونا شروع ہو جاتے تھے. ہمارے کئی پیشنٹ جو یہاں پہ شروع سے ہیں, جب فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ نہیں تھا, ان کو انہوں نے بھرپور میڈیکل ایڈ تو دی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈسیبل ہو گئے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فزیوتھراپی کا آغاز یہاں پہ کیا گیا. تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ فزیوتھراپی ہے. اس کے اندر آپ نے سلیکٹیو موڈیلٹیز ان کو لگانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر مطلب انفراریڈ ریز ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہیں. اس کے علاوہ جو جوائنٹ مڑ رہے ہیں ان کو مڑنے سے بچانا ہے. یعنی ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان کو ڈسیبل ہونے سے بچانا ہے کیونکہ اگر وہ ڈسیبل ہو گئے تو وہ تو ایک برڈن بن جائیں گے اس معاشرے پہ بھی, اپنی فیملی پہ بھی, اور مطلب ہماری گورنمنٹ پہ بھی. تو اسی طرح تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, وہ پہلے ہی اتنی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, بلڈ لگ رہا ہوتا ہے, آئرن جمع ہو رہی ہوتی ہے, آئرن کیلیشن تھراپی لے رہے ہوتے ہیں, ان کو اوسٹیوپروسس ہو رہی ہوتی ہے, وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ وہ وائٹامن لے رہے ہوتے ہیں. تو دوائیوں کا جو لوڈ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے جگر پہ اور گردے پہ. تو ان کو گردن میں درد اور کمر میں درد کامن ہوتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے فزیوتھراپی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم بغیر دوائی کے جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو ہم ان کو پین کلر سے اور انجیکشن سے, ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں. تو ان کے جو لوڈ ہے ان کے جسم کے اوپر دوائیوں کا وہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم رہے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر اقصیٰ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر اقصیٰ, یہاں پہ سندس فاؤنڈیشن میں مین ڈاکٹر آپ ہیں اور کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں؟ میں یہاں مجھے 4 سال ہونے والے ہیں. تو یہاں پہ میں 2020 میں آئی تھی اور بڑا اچھا ایکسپیرینس میرا یہاں پہ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تھیلیسیمیا جو ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے ابھی تک. تو تھیلیسیمیا کیا ہے اور یہ بیماری مطلب کیسے پتہ چلتی ہے اور ہمیں اس کے لیے کیسے ٹیسٹ کروانا چاہیے, یا ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے, یہ نارمل لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے یا اس کے لیے اسپیسیفک کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے؟ آپ نے ایک ہی کویشچن میں بہت سارے کویشچنز ریپیٹ کر دیے ہیں نتاشا. میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے اور یہ خون کی ایک بیماری ہے. اس میں خون بنتا ہے لیکن معیاری نہیں بنتا. اس وجہ سے ان بچوں کا خون جلدی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کو باہر سے بلڈ لینا پڑتا ہے. اس کو ہم ٹرانسفیوژن کہتے ہیں کہ کسی اور کا بلڈ ان بچوں کو ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے. ہر 10 to 15 ڈیز کے بعد اگر ان کو بلڈ نہ ملے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لو HP ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ یہ ہوتی جینس میں کچھ چینجز کی وجہ سے ہے. تو موسٹلی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اگر ایک ہی خاندان میں میرجز چلی آ رہی ہیں, کزن میرجز ہیں, اور دونوں جو ہے نا جن کی شادی ہوئی ہے کزنز آپس میں کیریئرز تھے تھیلیسیمیا کے, تو ان کے بچوں میں یہ بیماری آ جاتی ہے. ہو نارمل لیمن کسی بھی کو بھی سکتی ہے, نہ بھی کزن میرج ہو پھر بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کی کیریئر اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس میں HP الیکٹروفوریسس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو تھیلیسیمیا ہے, آپ اس کے کیریئر ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر آگے آپ بچوں کو پاس کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ گورنمنٹ کے
ہمارا قانون میں بھی شامل ہے لیکن اس کو بہت امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا سختی سے. تو کچھ ٹیسٹ ہیں ضروری جو پری میرٹل اسکریننگ جن کی ہونی ہی چاہیے, تو ان میں ایک تھیلیسیمیا کا بھی ہے. اگر سب لوگ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں اور شادی سے پہلے ضرور تھیلیسیمیا کی کیریئر اسکریننگ کرا لیں تو بہت سارے بچے جو ہے نا اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہے اتنی ساری اویئرنیس دینے کے باوجود, اتنے سارے لوگوں کو بتانے کے باوجود, ہم ڈیلی, میں بھی پیشنٹ کی کاؤنسلنگ اور پوری فیملیز کو اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں, اور ہم بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی اویئرنیس دیتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, چینلز بھی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, پھر بھی مجھے یہاں پہ ابھی 3.5 سال کے اندر میں نے 145 نیو پیشنٹ رجسٹرڈ کیے ہیں. تو رک نہیں رہا ہے, یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے, اور اس کی ریزنز بھی مختلف ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ کیوں بڑھتی ہے, یہ کیوں آتی ہے, تو صرف ہم یہ کہیں گے نا کہ میں نے آپ کو جو سائنٹیفک ریزن بتائی کہ جینز میں ایک چینجز ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بیماری آ گئی, موروثی تھی ایک بیماری. لیکن میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس ہیں جو 3 بہن بھائیوں کو ہے, 4 بہن بھائیوں کو ہے ایک ہی فیملی کے. تو وہاں پہ تھوڑی سی ہرڈلز آ جاتی ہیں, تھوڑی سی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ لیں, یا پھر سوشل لوگوں کے اوپر جو ہے نا ایموشنل اور سوشل اسٹریس کہہ لیں کہ ہے. اب جیسے کہ کچھ مدرس کرانا چاہ رہی ہوتی ہیں CVS, اس میں ہم ایک ٹیسٹ کراتے ہیں کرونک ویلس سیمپلنگ, اس کو ہم CVS کہتے ہیں, اور وہ 12 to 16 ویکس کے درمیان میں ہو جانا چاہیے. اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ مدر جس کا پہلے بچہ تھیلیسیمیا میجر کا تھا, اس کا آنے والا بچہ میجر کا ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ کیریئر ہوگا, وہ بالکل نارمل ہوگا, یا وہ تھیلیسیمیا میجر کا پیشنٹ ہوگا. تینوں چانسز ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ موسٹ فیملیز جو پٹھان فیملیز سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اور وہ بہت مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے یہ, لیکن اس کا ایک ڈرا بیک ان کو یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جو ہوگا اللہ کی مرضی ہوگا, اس پہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کرانے. تو پھر اب 3 بچوں کو بھی بلڈ لگ رہا ہے, ان کے 4 بچوں کو بھی بلڈ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی ذہنیت کو کیسے بدلا جائے. وہ ایک بہت مشکل کام جا رہا ہے. بینگ اے ڈاکٹر میں اپنا فرض ادا کرتی ہوں, ان کو سارے کاؤنسلنگ کرتی ہوں, لیکن ان چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو ہمارا سب کچھ بتانے کے باوجود وہ لوگ اتنی مشکل فیس کرتے ہیں ایک بچے سے کو لے کے ہی نا, کیونکہ ایک بچے کی بیماری صرف ایک بچے کی بیماری نہیں ہے. وہ ایک بچہ جو ہے نا اس کے پیرنٹس بھی افیکٹڈ ہیں, پوری فیملی کے لیے بھی وہ ایک سٹریس ہے, اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی ایک وہ سٹریس بن جاتا ہے نا. بالکل, پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے اس میں. جیسے کہ اگر کوئی نیو پیرنٹس ہے جن کا بھی پہلا ہی بچہ ہے, تو آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نیکسٹ اگر کوئی بچہ ہو تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ گائیڈ لائن آپ ان کو دیتی ہیں؟ اگر کسی کا پہلا ہی بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو گیا ہے تو ان دونوں پیرنٹس کی اسکریننگ ہوتی ہے. اگر وہ مائنر کے ہیں تو ان کو پھر سارا گائیڈ لائنس پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ نیکسٹ جب بھی بیبی پلان کریں تو 12 سے 16 ہفتے کے درمیان جو ہے نا آپ نے میرے پاس آنا ہے. میں ان کو ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ یہاں پہ فری کراتی ہوں. اس کے بعد ان کو میں ریفر کرتی ہوں گنگا رام میں یا پھر گجرانوالا, جو بھی ہمارے CVS کے سینٹرز ہیں, جو جس کے گھر جس ایریا میں آ رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ان کا فری آف کاسٹ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کی رپورٹ آ جاتی ہے ود ان ویک یا ود ان 2 ویکس آ جاتی ہے, اور پھر پیرنٹس کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے. اور اس پہ فتویٰ بھی ہے, پاکستان میں بڑے علماء نے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے کہ جو بیماری آپ کی موروثی ہو اور وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنی ہو تو اس کو آپ بچے کو ابارٹ بھی کرا سکتے ہیں. تو اس کا ڈیسیژن پیرنٹس پہ ہوتا ہے. تو CVS کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا پتہ چل جائے کہ وہ, تاکہ آپ کو ساری زندگی اس میں جو ہے نا سفر نہ کرنا پڑے. لائک اگر ہم اس بیماری کا کوئی علاج ہے کہ جس سے کوئی ایسا پیشنٹ جس کا مطلب علاج پاسبل ہو سکا ہو آپ کا؟ علاج ہے. علاج اس کا صرف ایک ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ, یا اس کی ماڈیفائڈ فارم اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے. پاکستان میں اگر آپ کرانا چاہیں, ایک تو اس میں یہ ہرڈلز آتی ہیں کہ آپ کو ڈونرز نہیں میچ کر رہے ہوتے. سبلنگز اچھے ڈونرز ہو سکتے ہیں بہن بھائی, تو اگر وہ میچ کر بھی جائیں پھر بھی آپ کا 40 سے 50 لاکھس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے, اور اس میں بھی بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کا آئرن لیول ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا جگر گردے آپ کے ہر چیز فٹ ہونے چاہیے, تاکہ جب آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے تو آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو بھی جائے, اس کے بعد ریجیکشن کے چانسز منیمم ہوں. تو وہ ایک لینتھی اور مشکل پروسیجر ہے. تو صرف ایک یہی اس کا علاج ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا باقی بس یہ کہ جو ہم ٹرانسفیوژنس ان کو دیتے ہیں وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ ساتھ ساتھ ٹرانسفیوژنس چلتی رہتی ہیں. ان کا ٹرانسفیوژن کے ساتھ جو آئرن اوور لوڈ ہوتا ہے باڈی میں اس کو کم کرنے کی میڈیسنس ہم دیتے رہتے ہیں. ان کی باڈی میں جو ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, وائٹامن ڈی لیولس کی کمی ہو جاتی ہے, اس کو پوری کرنے کے لیے ہم ساتھ ساتھ میڈیسنس دیتے رہتے ہیں. تو وہ ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کا کیور ہے, جس سے اس کو جڑ سے ختم
کیا جا سکتا ہے وہ صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ خالد محمود. اچھا خالد محمود صاحب, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بیٹا 3 بیٹی ہیں. تو کتنے بچوں کو تھیلیسیمیا ہے؟ اس بیٹے نہیں ہیں. کتنے سال سے؟ 12 سال سے. جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بچے کو تھیلیسیمیا ہے تو کتنا مطلب کیا فیل ہوا آپ کو؟ پریشان ہوئے ہیں بڑے. آپ کو پہلے پتا تھا تھیلیسیمیا کے بارے میں؟ نہیں, بالکل نہیں پتا. آپ کی فیملی میں پہلے کسی کو تھا؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں. انہوں ہی ایسے بچے نہیں. تو یہ اسکول جاتا ہے؟ اسکول جاتا ہے 7 کلاس میں. صحیح. تو ضد مطلب زیادہ ضد کرتا ہے کہ باہر جانا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے, تو یہ بیمار ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اس کو روکتے ہیں؟ جی روکنے ہیں, مس کے جانا ہے باہر, آتا میں کھیلنا ہے باہر, اپنی مرضی نہ کھیل کھول کے آتا ہے. تو پھر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, تو پھر یہی تنگ پہنے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں کھیلنا کیونکہ بخار ہو جاتا ہے. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ ظفروال سے, نال گاؤں ہے ظفروال دے. یعنی کہ کافی دور سے آپ لوگ آتے ہیں, تو کافی مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نکال کے بچے کو لے کر آنا. تو پھر جب یہ کھیل کود کے ظاہر ہے بچہ دل کرتا ہے کھیلنے کودنے کا, تو سندس فاؤنڈیشن میں کب سے آ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 8 سال سے. صحیح. سندس فاؤنڈیشن میں جو علاج کیا جاتا ہے آپ اس سے سیٹسفائی ہیں کہ اچھا علاج ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل صحیح علاج ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک تھیلیسیمیا کے بارے میں نہیں پتا ہے, لیکن ان کو پتہ چلے گا کہ سیالکوٹ میں ہے تو یہاں پر آئیں گے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں وہ ڈونیشن بھی کرتے ہیں, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا علاج جو ہے نا وہ افورڈ خود نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اتنا مہنگا علاج ہے, تو یہاں پہ فری آف کاسٹ ان کو جو ہے نا علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو آپ کو بھی مطلب یہاں پہ فری آف کاسٹ بچے کا علاج ہو رہا ہے؟ جی بالکل فری ہو رہا ہے علاج. یہاں پہ سارا جو کارپوریٹ ہے عملہ جتنا بھی ہے؟ ہاں جی بالکل اچھا ہے عملہ, بہت اچھا ہے. یہ کافی زیادہ سہولتیں یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں؟ جی ملتی ہیں, سہولتیں سب ملتی ہیں, کوئی پریشانی نہیں آتی. صحیح. چلیے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ ابو معاذ. ابو معاذ. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی دیر سے آپ یہاں پہ آ رہے ہو؟ میں 8 سال سے. اچھا 8 سال سے آ رہے ہو یہاں پہ. تو کیا مطلب جب یہ بلڈ لگاتے ہو کیا مطلب ٹھیک ہو جاتے ہو بلڈ؟ جب کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اب کمزوری ہو رہی ہے, مجھے بلڈ لگانے جانا ہے؟ جب مجھے بلڈ نہیں لگتا تو کمزور ہو جاتا, تو نہیں کھیلا جاتا. تو جب بلڈ لگ جاتا پھر اچھا ہو جاؤ, تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے انرجی آ جاتی ہے. اچھا بلڈ لگتا ہے انرجی آ جاتی ہے. جب آپ کو چلتا ہے آپ ویک فیل کرتے ہو, کھیلنے کو دل نہیں کرتا, تھکاوٹ فیل ہوتی ہے, تو دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہو؟ ہاں جی دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے جاتا. کرکٹ کا شوق ہے, وہ کھیلتا ہوں. کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر ہی بننا چاہتا ہوں. اچھا ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تاکہ تھیلیسیمیا کا علاج کر سکو؟ ہاں جی, کہ بہت سے بچوں کو ہے نا, تو میرا دل کرتا ہے میں بھی ڈاکٹر بنوں, تو یہ علاج کا, یہ بیماری کا علاج کروں. چلیں بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بھی صحت مند رکھے اور زندگی دے, اس طرح سے آپ بھی جو ہے نا اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. جی تو جناب آج ہم تھے سندس فاؤنڈیشن میں. یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے, کب سے کام کر رہے ہیں, اور اس بیماری کے بارے میں بہت سی ہم نے چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کیا ہے, بلڈ کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ بلڈ لگایا جاتا ہے, اور یہ ادارہ کب سے کام کر رہا ہے, کیا کیا کام کر رہا ہے. اس سے جڑے ہوئے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے ہمارے آج کے شو میں. انشاءاللہ اسی طرح کی بہت سی اسٹوریز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.